नाम का कोई है ही नहीं। और जनाब ये कहते हैं कि मरियम अफजल है, नहीं, मरियम और जनाब फातिमा, जनाब मरियम और जनाब फातिमा के दरमियान फ़ज़ाइल, अगर फ़ज़ाइल को देखा जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्या, कितना फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का। इन्होंने कुरान से साबित किया है, ये कुरान से साबित करके कह रहे हैं कि जनाब मरियम अफजल है। उसी कुरान से मैं भी आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब मरियम के लिए एक मरतबा तहारत का जिक्र आया है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, मरियम अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, आपको तहरा मुतहरा बनाया है, आपको आलमीन के लिए इंतखाब किया है। और जनाब फातिमा तो ज़हरा के लिए अल्लाह ने तहारत 2 मरतबा जिक्र किया है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, एक मरतबा वयुत्तहिरा फरमाया, फिर तत्हीरा फरमाया, और फरमाया फिर वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत सुन ले, ये जनाब मरियम के लिए एक सूरत आई है जनाब मरियम के नाम पर, और जनाब फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के लिए 2 सूरतें आई हैं। इन्ना आतैना कल कौसर और दूसरी हल अता आई है। और याद रखिए तीसरी सूरत जो है वो कौन सी है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या इदराक कि वो लैलतुल क़द्र क्या है? याद रखिए उलमाए कराम ने अहादीस से जो कि निकाला है, याद रखिए ना लैलतुल क़द्र का किसी को पता चलेगा, न जनाब सैयदा की कब्र का किसी को पता चलेगा। जनाब फातिमा तो ज़हरा के इदराक को समझ ही नहीं सकते। पूरी कायनात सैयदुल अंबिया का एहतराम करती है, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन उनका एहतराम करती है। सैयदुल अंबिया जनाब फातिमा तो ज़हरा के एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि बेटी समझकर, नहीं, बेटी समझकर नहीं, वो आलमीन की औरतों की सरदार समझकर। और फिर जनाब आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं? जनाब आयशा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जब भी फातिमा आई अल्लाह के रसूल उनके एहतराम के लिए खड़े हो गए। फ़कत एहतराम के लिए नहीं खड़े हुए, चंद कदम आगे चले, आगे चलकर उनके इस्तकबाल में वहाँ आगे पहुँचकर राहा बहा मरहबा कहा, आहलन व सहलन कहा, अपनी बेटी के हाथों के बोसे लिए और फिर अपनी बेटी को लेकर आए, और फिर याद रखिए अपनी मसनद पर बिठाया जहाँ रसूल जो है खुद बैठा करते थे। ये छोटी मोटी बात है। और फिर जनाब आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया, आसिफ़िनी अन फ़ातिमा ज़हरा, क्या फ़ातिमा तो ज़हरा के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा मा अकूलो फ़ी हक़्क़िहा अल्लती वलदतिल हसन बाद ज़ोर व सल्लतिल असर, उस बीबी के बारे में बताऊं तो क्या बताऊं जो नमाज ज़ोहर के बाद हसन को जनती है, नमाज असर के लिए फिर मुसल्ला इबादत पे खड़ी होती है। उस ताहिरा बीबी के बारे में क्या बताऊं मैं? उस बीबी जो है वो इल्म का समंदर है, वो कमाल का समंदर है, वो फ़ज़ाइल का समंदर है। उस बीबी को समझ ही नहीं सकते। याद रखिए हर खातून, याद रखिए जब दुनिया में आती है तो अपने बाप के लिए रहमत बनती है, जब जवान होती है उसकी शादी होती है तो शौहर के आधे दीन की हिस्सेदार बनती है, जब उसको अल्लाह औलाद देता है वो माँ बनती है, उसकी औलाद की जन्नत उसके पाँव में अल्लाह ने रख दी है, जो है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। लेकिन जनाब सैयदा के अंदर खुदा ने कमाल ही कमाल रखा है। जब आई है दुनिया में तो आलमीन की रहमत के लिए रहमत बनी है, जब शादी हुई है कुल्ल ईमान के आधे ईमान की हिस्सेदार बन गई है, जब उसको अल्लाह ने औलाद दी है तो इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदारों की जन्नत अल्लाह ने इस बीबी के कदमों में रख दी है। इस बीबी को या अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो याद रखिए इस बीबी को समझें, इस बीबी के घर में जो है बल्कि ये दर है, ये इल्म का दर है। इस दर पे आए, इस दर से सब कुछ मिलेगा। इस दर को छोड़ेंगे तो बेदर हो जाएंगे। जब कोई दर को छोड़ता है तो बेदर हो जाता है, जब बेदर होता है तो फिर दर दर की ठोकरें खाता है। और फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक एक अजीम आरिफ हैं, अजीम हस्ती हैं, अजीम माँ बाप की औलाद हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैं एक जंगल से गुज़र रहा था
اور پھر جب میں جنگل سے گزر رہا تھا میں نے ایک ضعیفہ عورت کو دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ یہ ویرانہ جنگل اور یہاں یہ ایک ضعیفہ عورت نظر آ رہی ہے، کہیں یہ مجھے اسرار تو نہیں نظر آ رہا؟ جب اکیلا کوئی ہو تو جنات وغیرہ بھی جو ہے مختلف شکلیں بنا کے سامنے آتے ہیں، تو میں اس کے پاس ڈرا نہیں، میں اس کے پاس چلا گیا۔ جب میں چلا گیا تو میں نے اسے سوال کیا انت من الجن ام من الانس، آپ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں؟ تو ضعیفہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قل سلام فسوف یعلمون، پہلے سلام کرو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ میں شرمایا بھی صحیح کہ میں نے چونکہ انسانی شکل میں تھی، مجھے سلام کرنا چاہیے تھا، میں نے سلام کیا۔ سلام کے بعد پھر میں نے وہی سوال کو دہرایا تو اس نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو پکڑو۔ آیت میں بنی آدم تھا، میں سمجھ گیا یہ انسان ہے۔ میں نے پھر دوسرا سوال کیا، اے ضعیفہ تو کہاں سے آئی ہے، کس ویران جنگل میں آ گئی ہے؟ اس نے کہا من یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کی اللہ ہدایت کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گیا ہو سکتا ہے یہ کسی قافلے سے رہ گئی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی میرے ذہن میں تھا، میں نے اگلا سوال کیا بی بی تو آئی کہاں سے ہے؟ اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی وَيُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی جگہ سے ندا دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ بی بی مجھے یہ بتا کہ تجھے کتنا عرصہ ہو گیا سفر کرتے ہوئے؟ تو اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہ آسمان یہ زمین ان کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو میں سمجھ گیا 6 دن سے یہ سفر کر رہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا اب گھر سے کس مقصد کے لیے آئی تھی کہ یہاں بھی پہنچ گئی؟ اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میں سمجھ گیا یہ خاتون یہ ضعیفہ گھر سے حج کے لیے نکلی ہے۔ جب اس نے میں سمجھ گیا کہ یہ حج کے لیے نکلی ہے تو پھر میں نے دیکھا اس کے پاس کوئی سامان سفر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے پھر کہا بی بی تجھے 6 دن بھی ہو گئے اور تو گھر سے حج کے لیے نکلی ہے، تیرے پاس کوئی سامان سفر نہیں ہے۔ اس نے پھر جو ہے کیا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ تو اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی ایسا جسم ہی نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ تو میں سمجھ گیا اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا بی بی ایسا کریں تھوڑا سا جلدی چلیں، اس جنگل کو عبور کریں، کسی آبادی میں جا کر تیرے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میں سمجھ گیا میں سواری پر ہوں، میں تر و تازہ ہوں، یہ ضعیفہ سفر بھی کر چکی ہے، یہ ضعیفہ بھی ہے، یہ تھکی ہوئی ہے، یہ زیادہ میں سواری پر ہوں، پیدل نہیں چل سکتی۔ میں نے پھر میں نے جملہ کہا، میں نے کہا بی بی میں سواری کو بٹھاتا ہوں، آپ سواری آپ میرے پیچھے بیٹھ جائیں، اس جنگل کو عبور کریں۔ جب میں نے پھر یہ کہا تو اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے ان کے درمیان فساد برپا ہو جاتا۔ میں سمجھ گیا یہ غیر محرم ہے اس لیے میرے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہتی۔ میں نے سواری کو بٹھایا، میں نے کہا بی بی میں اترتا ہوں آپ سواری پر بیٹھو۔ فوراً سواری پر بیٹھ گئی، بیٹھتی اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ ہم نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے جب مجھے ایک قافلہ نظر آیا، جنگل عبور کر لیا، آگے جو ہے ایک قافلہ نظر آیا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہو سکتا ہے یہ ضعیفہ اس قافلے کے ساتھ ہو اور کسی وجہ سے قافلہ سے رہ گئی ہو اور قافلہ چل پڑا ہو۔ تو پھر جب قافلے کے نزدیک ہم گئے تو میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا بی بی کہیں اس قافلے کے ساتھ تو نہیں تھی کہ اب اس قافلے سے رہ گئی ہوں؟ تو جب میں نے یہ کہا اس نے قرآن کی 4 آیات لگاتار پڑھی اور ہر آیت میں ایک نام تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا خذ الکتاب، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا محمد جو ہے چوتھی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ انی انا اللہ۔ 4 آیات کی جب تلاوت کی میں نے انہی 4 ناموں کے ساتھ ان قافلے والوں کو ایک صدا دی۔ قافلے سے 4 جوان نکلے، جب 4 جوان نکلے تو آج جب ابھی نزدیک پہنچے ہی تھے ان کو خطاب کر کے یہ ضعیفہ کہتی ہے یا ابت استاجر ہو انہ قوی الامین، اے بابا اس کو اجرت دو، یہ ایک امین شخص ہے۔ ایک جوان نے ایک تھیلی اشرفیوں کی میری طرف بڑھائی، جب میری طرف بڑھائی تو اس نے پھر ایک آیت پڑھی
جو ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ اس نے ایک اور تھیلی میری طرف بڑھائی، تو پھر میں نے اس جوان سے پوچھا، میں نے کہا جوان اس بی بی کے بارے میں مجھے کچھ اور مزید معلومات دے سکتے ہیں کہ یہ خاتون معظمہ کون ہے کہ جب سے میرا اس کے ساتھ واسطہ پڑا ہے قرآن کے بغیر اس نے گفتگو نہیں کی ہے، اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اس نے کہا کائنات کے سردار نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کی کنیز دائی فضہ کے بارے میں سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے لیکن میں ان کو جانتا نہیں۔ کہا یہ دائی فضہ ہیں اور ہم ان کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے، بس اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ جناب فاطمہ الزہرا جس کے دروازے پر اللہ کے رسول آتے تھے تو پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، جب آیت تطہیر کی تلاوت کرنے کے بعد پھر پوچھتے تھے بیٹی فاطمہ میں تیرا بابا آیا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ اور ایک مرتبہ جب آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا، بی بی کی گود میں بابا کا سر تھا اور دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو بی بی نے پوچھا کون؟ کہا میں ایک مسافر ہوں، میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا ابھی میرے بابا سوئے ہوئے ہیں، ابھی چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر بی بی نے جواب نہیں دیا، بی بی کے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنسو جاری ہو گئے اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑے، اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی اور فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی خدا تجھے کبھی بھی نہ رلائے، خیر تو ہے یہ تیرے آنسو؟ کہا بابا جان، عرض کی بابا جان دروازے پر کوئی ہے، میں نے بتایا بھی ہے میرے بابا سوئے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو وہی کی مصداق رسول نے فرمایا فاطمہ وہ ملک الموت ہے، وہ تیرے انتظار میں کھڑا ہے، تو اجازت دے تو وہ آئے۔ آپ جانتے ہیں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ میں بھی جبرائیل آیا تھا تو اجازت لے کر آیا تھا، ایسے نہیں آیا تھا۔ تو فرمایا وہ فاطمہ میری بیٹی ملک الموت ہے، اسے جلدی اجازت دو۔ بی بی نے اجازت دی تو ملک الموت اندر آیا۔ یاد رکھیے وہی دروازہ تھا، کلمہ پڑھنے والوں نے اس دروازے کو جلا دیا، فقط جلا دیا۔ جناب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئیں، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا۔ اور جب محسن شہید ہو گیا میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بی بی اپنے بابا کی قبر پر کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب لو انا صبت علیہ، بابا ایک مرتبہ قبر سے باہر نکل کے دیکھ، تیری بیٹی پر وہ مصائب آئے ہیں، اگر دنوں پر آتے مثل سیاہ راتیں ہو جاتی۔ اللہ اللہ